अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे, साथ ही गिलगित बल्तिस्तान में क्या होने जा रहा है, वहाँ पर कौन हुकूमत बना रहा है, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे या वो नून लीग के साथ जाएंगे, इस पर बात करेंगे। जबकि आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, वो क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। तीनों इशू बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब, जनाब इमदाद सुमरू साहब और जनाब जावेद फरूकी साहब, तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार हैं। जनाब सलमान गनी साहब, पहले बात कर लेते हैं जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है। वैसे तो जो हमारे फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके साथ लबनानी कमांडर इन चीफ ने भी मुलाकात की है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल आपको संभलती दिखाई दे रही है सर? देखिए भट्ट साहब, जब से जंग बंदी और मुफाहमती अमल शुरू हुआ है, फ़रीक़ैन के दरमियान टकराव और तनाव की कैफियत बढ़ती भी रही है और कम भी होती रही है। लेकिन इस सारे अमल के दौरान पाकिस्तान ने अपना सफारती और सालसी अमल जारी रखा है, किसी जगह पे डेडलॉक नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि ये जो भरपूर पाकिस्तान पे एतमाद था, ये इसी का ही शाखसाना है कि ये मामला आगे की तरफ चल रहा है। और आप देखें कि फ़रीक़ैन में से किसी ने भी इस बात का ऐलान नहीं था किया कि हमने ये मुज़ाकरात तोड़े हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर सूरत हाल बेहतर होगी। और बात यह कि जब आप मशरिक़ वुस्ता की बात कर रहे हैं तो इसमें बज़ाहिर तो अमेरिका और ईरान के दरमियान एक तनाव की कैफियत है, लेकिन इसके असरात जो हैं पूरे ख़त्े पे ज़ाहिर हो रहे हैं। लिहाजा सऊदी अरब हो, कतर हो, बाकी जो ममालिक हैं वो भी यही चाहते हैं कि मुफाहमती अमल आगे बढ़े और नतीजा खेज़ हो। मैं समझता हूँ कि जंगबंदी और मुफाहमती अमल के बाद पाकिस्तान का मौसर रोल जो है वो नतीजा खेज़ होता नज़र आ रहा है और पाकिस्तान पर दोनों फ़रीक़ैन एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। ये बात ठीक है, पाकिस्तान पर दोनों फ़रीक़ैन जो है वो एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। इमदाद सुमरू साहब, मामला ये है कि वहाँ पर एक मुल्क ऐसा है जो कि इसराइल है, और इसराइल जो है वो अब तो हालात यूँ दिखाई देते हैं कि वो अमेरिका की बात मानने से भी इनकार कर रहा है और एक दो बार उसने बाकायदा जो है उसको डिफाई किया, जिसके नतीजे में हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं। जब तक इसराइल को सेटल नहीं किया जाता, किसी जगह पे न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता, तो तब तक मामला बेहतर होने के इम्कानात हैं। देखिए भट्ट साहब, एक तो अमेरिका और ईरान की जंग और एक ख़ित्ता। अमेरिका अगर ये जंग रोक भी दे तो इसराइल का बंदोबस्त किए बग़ैर वहाँ तनाव ख़त्म नहीं होगा, वहाँ ये लड़ाइयाँ, झगड़े, जंगें, हमले होते रहेगा। क्योंकि इसराइल का तो एक एजेंडा है, बड़ा वाज़ेह एजेंडा है, वो ग्रेटर इसराइल चाहता है। लबनान, जनूबी लबनान के काफ़ी सारे इलाकों पर वो अभी भी काबिज़ है, अभी इस जंग के दौरान उसने कब्ज़े किए हैं। और अभी तो कुछ देर साल पहले एक स्टेटमेंट आई थी नेतन्याहू की, उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है कि हम अमरीकी सदूर कैसे बदलते हैं। तो इसराइल बेसिकली सबसे बड़ी हर्डल है। इसी वजह से आप देखते होंगे ट्रंप साहब जो है, जिस तरह उनकी स्टेटमेंट आई है कि 2-3 दिनों में हम बड़ी पेशरफ्त की तरफ या किसी मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, और फिर वो इस तरह बयान बदल देते हैं कि नहीं हम बड़ा हमला करेंगे, फिर उसी दौरान फिर हमले भी हो जाते हैं। तो उसके पीछे यही समझा जाता है, यही कहा जाता है कि इसराइल जो है वो जंग रुकवाना नहीं चाहता, बल्कि उन्होंने तो ऐलान किया कि जी जंग रोक के अपना ईरान को तबाह किए बगैर, ख़त्म किए बगैर आप हम ये जंग नहीं ख़त्म करेंगे। तो इसराइल जब तक मौजूद रहेगा, मेरा नहीं ख्याल कि इस खत्े में कोई अमन हो सकता है। इसराइल का बंदोबस्त करना पड़ेगा, अमेरिका करे या तमाम मुस्लिम ममालिक मिल के करें, कोई ना कोई हल इसराइल का निकालना पड़ेगा, वरना ज़ाहिर है वहाँ पर अमन नहीं हल तो सुमरू साहब बड़ा सीधा है, आप फ़लस्तीन की रियासत जो है उसको तस्लीम करें, उसको भी जीने का हक दें, खुद भी जिए और जीने दी की पॉलिसी जो है वो वाहिद हल है। देखिए फ़लस्तीन की रियासत तो क्या, अब तो मैंने आपको बताया कि लबनान के ऊपर कब्जा कर रहा है वो, ठीक है। तो फ़लस्तीन की रियासत को ज़ाहिर तस्लीम किया जाना चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए, उनको ज़िंदगी जीने का हक, अपना रियासत के अंदर रहने का हक होना चाहिए। लेकिन यहाँ मसला जो है वो उससे कहीं आगे जा रहा है ना, जो 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 इसराइल कर रहा है उसमें तो अपना मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के अपना प्रेशर में भी आकर इसराइल ये सारा कुछ बंद करेगा। उसका जो खित्ते के ममालिक है ना, उनका इत्तेहाद ही इसराइल का इलाज है। वो मिल के अगर अपना दिफा नहीं बनाते तो तब तक इसराइल। इसमें आपने मुझे क्वेश्चन उठाया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मुलाकात है ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। लबनान के आर्मी चीफ का पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, इसलिए कि पाकिस्तान का इस वक्त जो रोल है वो मशरिक़ वुस्ता के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है।
پاکستان نے مشرق وسطیٰ کے ممالک سے اپنے تعلقات بھی بڑھائے ہیں، اور خاص طور پہ ایک جو میسج گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنے دفاعی تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی میٹنگ بڑی میننگ فل ہے، اور لبنان پہ جو اسرائیلی حملے ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک خاص میسج آئے گا کہ امت مسلمان اور خاص طور پہ عالم اسلام کے جو ممالک ہیں وہ اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ فلسطینی ریاست وجود میں آنی چاہیے، اور اسرائیل کا علاج یہی ہے، امریکہ نہیں میرا خیال اس کا کچھ کر سکتا۔ جاوید فاروقی صاحب، اسرائیل کا علاج امریکہ نہیں کر سکتا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بٹ صاحب، اب جو جنگ کا جو ایک نیا مرحلہ ہم یہ کہیں گے جو شروع ہوا ہے، اس میں ہمیں یہ خلیج کا بحران جو ہے یہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جب جوں یہ طوالت اختیار کر رہے ہیں تو اس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جو میدان جنگ سے ہٹ کر بھی نمایاں ہو رہی ہیں۔ مثلا اس میں ایک تو یہ چیز بہت واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ ایران کے حوالے سے اور خلیج کے حوالے سے ہم امریکہ اور اسرائیل کو جس طرح سے لیتے ہیں کہ وہ سیم پیج پر ہیں اور وہ مل کر یہ ساری پالیسی جو چلا رہے ہیں، جنگ انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ان کے درمیان کریکس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور واضح طور پر یہ چیز جو ہے پچھلے دنوں صدر ٹرمپ کی جو گفتگو بھی لیک ہوئی کئی جگہوں پر، انہوں نے اسرائیلی پرائم منسٹر کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ اب وہ اس طرح سے سیم پیج پر نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حالیہ جو ایک نئے جو حملے ہوئے ہیں، اور اس میں جو لبنانی آرمی چیف کے آمد کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، تو اس میں ایک اور بھی چیز واضح ہوئی ہے کہ لبنان جو ہے وہ اس پیس پروسیس جو ہے اس سے باہر نہیں ہے، اور جو ایران نے بھی جو نئے حملے کیے ہیں اس میں انہوں نے دیکھیں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ لبنان کے اوپر جو اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں، یہ جو سیز فائر کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ جو ایران کے ساتھ امریکہ کے اور اسرائیل کا سیز فائر پیکٹ ہوا ہے، جو یا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس میں لبنان شامل ہے، اس ڈیل کے اندر، اس پیکج کے اندر لبنان شامل ہے، لیکن اسرائیل لبنان کو الگ سے ڈیل کر رہا ہے۔ یہاں پر آ کر یہ ایرانی حملے جو ہیں تازہ ترین، انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے، اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے کہ اگر آپ اس خطے کے اندر ایک پرماننٹ ایک پیس چاہتے ہیں تو اس میں لبنان سمیت سارا ریجن جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی حد تک ایک منطقی بات ہے۔ اب ہم کسی بھی اس خلیجی ملکوں کے اس سے باہر رکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیس پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس میں پاکستان کا کردار، جس طرح سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس میں پاکستان ایک یہاں پر ایک پیس اسٹیبلائزر کے طور پر اس کا کردار جو ہے وہ مانا گیا ہے۔ اسی لیے لبنان کے آرمی چیف کا یہاں کا دورہ پاکستان کا لبنان کے اندر پہلے بھی بہت تاریخی طور پر کردار رہا ہے۔ لبنان کے اندر جو ایک فسادات ہوئے تھے اس میں پاکستان نے یو این کی جو پیس کیپنگ فورسز ہیں اس میں پاکستان شامل رہا ہے، اور پاکستان کا وہاں پر بہت زیادہ کردار رہا ہے، اور پاکستان لبنان کے ویسے بھی تعلقات تاریخی طور پر کئی اس میں آپ کو واقعات تاریخ میں مل جائیں گے۔ تو ان کا یہ دورہ اس حوالے سے بھی ہے کہ پاکستان کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ کہاں کہاں تک جا رہا ہے، یہ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کا اس حوالے سے کردار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مؤثر اور زیادہ اس میں ایک وسعت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ گلگت بلتستان میں کون حکومت بنانے جا رہا ہے سلمان غنی صاحب؟ بٹ صاحب، اس میں جو پازیٹیو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ وہاں پر الیکشن ہوا ہے، پرامن ہوا ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے وہاں پر حصہ لیا ہے، اور اس کے نتائج کسی نے مسترد نہیں کیے۔ دیکھیں بات یہ کہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ سے ایسی بات کرتا ہے تو ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جی حکومت کون بنانے جا رہا ہے، حکومت بنانے کا حق تو پیپلز پارٹی کو دیا ہے، اس وقت وہ ایک اکثریتی پارٹی ہے، اور ہمارے خبریں بھی چل رہی تھی سر کہ آزاد جو جیتے ہیں، وہ آزاد کی بہت بڑی تعداد ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ سنا ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ الائنس کریں گے، کچھ اس طرح کی بات ہے۔ وہ دیکھیں، آپ بھی پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے رہیں، ہم بھی انتخابات دیکھتے رہیں، کہ جو آزاد ہوتے ہیں نا یہ زیادہ دیر آزاد نہیں رہتے، تو یہ کسی نہ کسی کے غلام بننا پڑتا ہے، اور ان کے پاس 2 دن ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنا وزن کسی پارٹی کے ساتھ ڈالنا ہے، اور یہ آزاد ہمیشہ اس پارٹی کے ساتھ وزن ڈالتے ہیں جو حکومت بنانے جا رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے مینڈیٹ جو دیا ہے وہ پیپلز پارٹی کو دیا ہے۔ دیکھیں مسلم لیگ نون وہاں پر رنر اپ ضرور ہے، اور اس طرح کی رات اسلام آباد کے اندر بھی مشاورت ہوتی رہی کہ وہاں پر ایک مخلوط گورنمنٹ بنا لی جائے۔ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی انڈیپینڈنٹس کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی۔ خبریں تو یہ آئی ہیں کہ مسلم لیگ بھی ساتھ ہوگی، لیکن میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر ہونے والا الیکشن
پرامن الیکشن جو ہے یہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور سیاست کے مستقبل کے حوالے سے اچھا ہے. لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواتین نے بہت بڑی تعداد میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہ بڑا اہم. سر کل جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یعنی ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ مبارکباد دی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا وہاں پر پرفارم کیا. یہ خبریں ہم نے پڑھی ہیں, باقاعدہ طور پہ رپورٹ ہوئی ہیں, اور جو اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہاں پر یعنی کیا جا رہا ہے کہ حکومت بنائے گی. یہ تاثر سمجھا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے باقاعدہ مبارکباد کا پیغام بھی آیا بڑا تھا. کلیئر ہے. آپ کے خیال میں پرسیپشن نہیں ہے, یہ ایک مینڈیٹ ان کے پاس ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013 کے الیکشن میں پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی اکثریتی پارٹی تھی. اگر اس وقت مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور اگر یہ مل جاتے تو اس اکثریت پر یہ بالادست ہو سکتے تھے, لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ اکثریتی پارٹی وہاں پر پی ٹی آئی ہے تو وہاں پر پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دینی چاہیے. میرا خیال ہے کہ بڑا کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پر بڑا اچھا جیسٹر تھا میاں نواز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب نے کل ملاقات میں بلکہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کمپین بہت اچھی کیا, جس پہ آصف زرداری صاحب نے کہا بیٹا کس کا ہے. ہاں جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بٹ صاحب اگر پاکستان کے اندر آپ نے سیاست اور جمہوریت کا مستقبل جو ہے اسے یقینی بنانا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایٹیچیوڈ جو ہیں وہ پولیٹیکل کرنے پڑیں گے, ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ جو مینڈیٹ تسلیم نہ کرنے کا عمل ہے اور دھاندلی کا شور مچا کر کنفیوژن طاری کرنے کا عمل ہے نا, یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جمہوری لڑائی. اچھا یہ ایک تو میرا چھوٹا سا کمنٹ یہ لے لیں کہ ویسے اگر اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مان لی جاتی تو شاید حالات ڈیفرنٹ ہو جاتے, لیکن چلے یہ میرا ایک خیال ہے. وہ ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس بات کو نہیں میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ان حالات میں درست کیا, وہ درست کیا, ٹھیک ہے, ان کا اپنا آپ کا بھی ان کا, لیکن اس طرح کے حالات شاید پھر بعد میں نہ بنتے جو ہم نے دیکھے کہ وہاں سے باقاعدہ چڑھائی ہوتی ہے, ہم نے دیکھی ہے نا. تو یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. لیکن ادروائز میں آپ سے گزارش کروں گی یہ بتائیے کیا نون لیگ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی, وہ حکومت میں ہوگی, وہاں پہ وزارتوں میں آئے گی؟ تو آپ کو یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ مینڈیٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے. انڈیپینڈنٹس اپنا وزن اس پارٹی کے ساتھ ڈالتے ہیں جو حکومت بنانے نون لیگ حصہ نہیں بنے گی. رات جو اس پہ بات چیت ضرور ہوئی ہے اس میں دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے فیصلے پرائم منسٹر صاحب نہیں کرتے, وہ تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوتے ہیں. میرا ذاتی خیال آپ ریکارڈ پر لکھ کے رکھ لیں کہ مسلم لیگ نون حکومت کا حصہ نہیں بنے گی, البتہ وہ تعاون کرے گی جس طرح فیڈرل گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے اور پیپلز پارٹی اصولی طور پہ ان کی حمایت کر رہی ہے. اصولی طور پہ حمایت کر رہی ہے سمرو صاحب, اسی طرح اصولی طور پہ نون لیگ بھی حمایت کرے گی اور وزارتیں نہیں لے گی. آپ کے خیال میں دیکھیں دو سیناریو ہو سکتے ہیں نا. سلمان غنی صاحب کی باقی ساری باتوں سے متفق ہوں, ذرا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. دو سیناریو ہو سکتے ہیں. فرض کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 17 کے نمبر پر نہیں پہنچتی سادہ اکثریت پر, تو پھر وہی ہوگا جو وفاق میں ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون تعاون کرے گی, ووٹ دے گی, سرکاری بینچز پر بیٹھے گی لیکن وزارتیں نہ لے. ایک سیناریو کشمیر میں بھی ایسے کشمیر میں بھی ایسا ہوا. کشمیر میں تو نہیں, کشمیر میں تو یہ ہوا کہ عدم اعتماد پر ووٹ دیا لیکن بیٹھے پھر اپوزیشن بینچ. پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی ہو گئی تھی, وہ جو پی ٹی آئی کے منرف مل گئے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہاں ابھی تک جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹس کو ملا کے خود حکومت بنائیں گے, اور وہاں کے جو ان کے متوقع وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں امجد خان ایڈوکیٹ صاحب, ان کو انہوں نے گو ہیڈ دے دیا کہ آپ انڈیپینڈنٹس کے ساتھ رابطے کریں, اور رابطے کر بھی رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی پوری کوشش کرے گی, اور مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق صاحب کی میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تعاون کریں گے. سمر صاحب اسی سے بات کا دوبارہ آغاز کریں گے. فلم کا کہا جا رہا ہے ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے امداد سومرو صاحب بتا رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کس طرح سے ممکن ہے اور پیپلز پارٹی انڈیپینڈنٹس کے ساتھ مل کر کس طرح حکومت سازی کرے گی. جی امداد صاحب بات کمپلیٹ کیجیے. جی میں گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے امجد خان ایڈوکیٹ صاحب اور دیگر جو پارٹی کے رہنما ہیں وہاں پہ ان کو کہہ دیا کہ حکومت سازی کے لیے رابطے کریں. میری اطلاعات یہ ہے کہ 2 انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے آمادگی کا اظہار کر لیا, پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے. لیکن آج یہ خبر آئی ہے ابھی کہ وہاں پہ کوئی 5 حلقوں کے مخصوص پولنگ اسٹیشنز ہیں جن پر دوبارہ پولنگ ہونی ہے,
نتائج روک دیے گئے ان حلقوں کے، اور اب مکمل نتائج ابھی تک نہیں آئے۔ ایک حلقے کے 5 ایک حلقے کے 5 پولنگ اسٹیشن تھے، صبح میں نے یہ خبر دیکھی تھی۔ بہرحال وہ یہ ہے کہ نتائج روک دیے گئے وہاں پہ۔ میں بھی جو خبر پڑھ رہا تھا، جو پاکستانی جو نیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اردو میڈیا، اس میں 5 حلقے کہے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے غلط رپورٹ کیا، لیکن ابھی بیلٹ وہ جو پوسٹل بیلٹس ہیں وہ بھی ابھی کھلنے ہیں، تو جو چند حلقوں کے نتائج رکے ہوئے ہیں، جب تک وہ سامنے نہیں آتے تو ذرا پوزیشن تھوڑی سی کنفیوز رہے گی۔ لیکن میں بات کر رہا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب کی، انہوں نے تو ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہوئی ہے، انہوں نے ایکس پر اپنا بیان جاری کر دیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے کس طرح الیکشن لڑا، پیپلز پارٹی نے کس طرح لڑا، لیکن وہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے تو اب ہم ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بڑی اچھی ہیں ویسے یہ باتیں۔ اور ایک چیز جو پازیٹیو چیز ہوئی ہے نا، وہاں پر میاں نواز شریف صاحب گئے، انہوں نے ایک ورکرز کنونشن کیا، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ گئی، انہوں نے جلسے کیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصفہ بھٹو، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھی، وہاں پر انہوں نے اپنے کام گنوائے ہیں۔ جی جی، چاہے مسلم لیگ نون تھی، چاہے پیپلز پارٹی، وہ اپنے کام گنوا رہے تھے، وہ کسی کا چہرہ نہیں بگاڑ رہے تھے۔ وہ جو پاکستان کی سیاست میں ایک آ گیا تھا نا کہ آپ دوسرے کو گالی دے کے بتائیں کہ وہ برا ہے میں اچھا ہوں، اور کام کا پوچھے تو کہتے ہیں جی کام کرنے نہیں، اخلاقیات ٹھیک کرنے آئے قوم کی، یا آپ سڑکیں بنانے نہیں آئے۔ تو یہ ایک جو ہے نا پازیٹیو چیز ہے۔ اور ایک اور چیز کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے آئے، تو یہ بھی ایک جو ہے نا پاکستان کے مستقبل کا جو نقشہ بتا رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا پاکستان میں۔ تو گلگت بلتستان سے تو یہی، اور اب آگے 27 کو لاسٹ ویک میں نے آپ کے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ جی بات مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہے، لیکن فیصلہ کن کردار انڈیپینڈنس کا ہوگا۔ فیصلہ کن کردار، اچھا فیصلہ کن کردار بہت ساری جگہوں پہ اب انڈیپینڈنس کا ہوتا ہے سر، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے قومی انتخابات میں ایسے ہوتا ہے۔ قومی انتخابات میں ایسے یہ ہوتا جو آزاد ہوتے ہیں یہ زیادہ دیر آزاد نہیں رہتے، چونکہ انہوں نے اپنا وزن ڈالنا ہوتا ہے۔ ہاں، تو وہ وزن ڈال دیں گے، وہ وزن اس کے ساتھ ڈالتے ہیں جس کی حکومت بننی ہے۔ وہ آزاد لڑتے اس لیے تاکہ کسی کے پابند نہ رہے۔ لیکن اس کے بعد پابندی آ جاتی نا سر، نہیں، جب بعد آپ میں آ پارٹی جاتی، جوائن کر لیں گے بعد پھر میں آ آپ پابند جاتی ہو ہے گئے۔ نا۔ اپوزیشن میں جا کے وہ تو وزیر نہیں بن سکتے، پھر پابندی آ جاتی۔ یہ بات درست ہے۔ جوید فروکی صاحب، ویسے اگر آپ نوٹ کریں تو اس وقت کشمیر سے لے کر اور بلوچستان تک، یہ گلگت بلتستان، سندھ، اچھا ہر جگہ کے اوپر جو حکومتیں ہیں وہ مختلف پارٹیز کی ہیں۔ مثلا ویسے اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے نمبر ادروائز زیادہ ہیں، یعنی اس وقت کشمیر میں پیپلز پارٹی کے جو اس وقت لوگ حکمران ہیں، گلگت بلتستان میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، لیکن اسی طرح کے پی کے میں پی ٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ جو وفاق اور پنجاب ہے یہاں پر مسلم لیگ نون بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ابھی تو گلگت بلتستان میں تو ظاہر ہے حکومت سازی کا عمل ابھی شروع ہوا ہے، وہ کمپلیٹ ہوگا، آپ اس پہ بھی ضرور بات کیجیے گا، لیکن میرا سوال جو اصل آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری جگہوں پہ آپ کو سب سے بہتر کارکردگی کس صوبے میں دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں یہ اس پر تو میرا خیال یہاں پر کوئی رائے دے دیں گے تو یہ ایک ایسی ہو جائے گی بات کہ نئی بحث شروع ہو جائے گی، اور کوئی ناراض بھی ہو سکتا ہے اس سے، کوئی راضی ہوگا تو پھر کوئی ناراض ہو جائے گا۔ آپ ناراض اور راضی کرنے کو چھوڑیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ بتائیں۔ نہیں، بٹ صاحب کے سوال کی گہرائی جانیں، میں آپ کی گہرائی جان رہا ہوں۔ دیکھیں اس وقت بہرحال ایک اچھی چیز جو ہوئی ہے بٹ صاحب، وہ یہ پچھلے گزشتہ سالوں میں یہی ہوئی ہے کہ اب پولیٹیکل پارٹیز کی زیادہ توجہ یہ ہے کہ اپنی گورننس جو ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے، اور اب لوگ بھی یہ سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب حکومتوں سے، پولیٹیکل پارٹی سے وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کی کتنے سال کی حکومت ہوگی اور آپ نے کتنے سال اقتدار کے مزے لیے ہیں، تو اس میں ڈیلیورنس کیا ہے آپ کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر لاہور میں بیٹھے ہوئے تو ہم پنجاب میں مریم نواز بہت ایکٹیولی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ستھرا پنجاب مجھے بہت فیسنیٹ کرتا ہے، سچی بات بتاؤں آپ کا، ان کا جو انیشیٹو ہے اس میں ایک ویژن نظر آتا ہے اور ایک ترجیح نظر آتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں کو یہ بھی تو ایک احساس دلانا چاہیے نا کہ ابھی ہماری زندگی ایسی بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہمارے گرد آلائشیں نہ ایسے گری پڑی ہوں اور صاف ستھری گلیاں ہوں۔ تو یہ ایک عوام کا ایک رائٹ ہے، تو اس میں پنجاب میں بہت بہتر طور پر کام ہو رہا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف سندھ جو ہے ان کا ایک اپنا کلیم ہے کہ وہاں پر اگر آپ دیہات میں چلے جائیں تو وہاں ڈیولپمنٹ ہے، اور انہوں نے ہیلتھ سیکٹر میں بہت زیادہ کام کیا ہے، سو بہت زیادہ کام کرنے کی ابھی بھی گنجائش موجود ہے۔ بلوچستان میں بہت زیادہ ترقیاتی پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، جہاں تک آپ کی بات ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز تو پرائم منسٹر نے جب مبارکباد دے دی نا پیپلز پارٹی کو، تو بات کلیئر ہوئی کہ انہوں نے
انہوں نے کہہ دیا اپنی اب تو پارٹی سر کو کہ سوال آپ یہ ہے کہ نے کیا اس مسلم ایفرٹ کی طرف بھی نہیں جانا. حکومتی بینچز پہ بیٹھے گی, وزارتیں لے گی کہ نہیں لے گی؟ ہاں یہاں پر دیکھیں دو سامنے جو سینیریو آ رہے ہیں نا بٹ صاحب, وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم چلے جائیں کہ جو یہ پی ڈی ایم ہے نا, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور باقی جو پارٹیز اس وقت حکومت میں ہیں, یہ ایک پی ڈی ایم بنا تھا. یہ پی ڈی ایم بنا تھا پاکستان کے اندر کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت جب ختم ہوگی تو اس کے بعد مل کر کام کریں اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کو انشور کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ پچھلے 4 سال کے اندر پی ڈی ایم کے سربراہ آپ سے ناراض ہیں؟ ہاں, وہ مولانا فضل الرحمان تھے. میں سر اس کو بھی شامل کر لے بے شک. تو کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اس نقطے پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اب اپنی راہ لے لینی چاہیے؟ ایک تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا, ہمیں نہیں بلکہ یہ پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے, عام طور پر اسے کہہ دیا جاتا ہے اچھا جی یہ 12-14 لاکھ ووٹرز کا ایک الیکشن تھا, لیکن مجھے یہ نقطہ آغاز بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. یہ آئندہ پولیٹکس جو ہے یہ اس کو بھی عکاس ہو سکتا ہے کہ آئندہ سیاست جو ہے وہ یہاں پر کیا ہونی ہے. مثلا اگر پورے ملک کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر حکومتیں بنا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ گلگت میں ایک نئی اگزامپل آ جائے کہ یہاں پر صرف پیپلز پارٹی حکومت بنائے, جو کہ آئندہ الیکشن پولیٹکس جو ہے آپ کے ملک کی اگلے الیکشن کے لیے جو پولیٹکس ہے اس کو ریفلیکٹ کرے کہ اب اپنے الگ الگ راستے کے اوپر ہم نے چلنا ہے. اور یہی جو گلگت بلتستان کی جو اس وقت کی جو پولیٹکس ہے یہ اگلے عام انتخابات کا ایک میدان جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر دے. تو یہ بھی ایک اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹی اس طرح بھی دیکھتی ہیں. میری جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی بعض پارٹی لیڈرز جو ہیں وہ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلم لیگ نون کو ساتھ لینا چاہیے. خود مسلم لیگ نون کے اندر خواجہ اسد رفیق جیسی آوازیں ہیں جو کہتے ہیں کہ نئی پیپلز پارٹی کو سوللی آپ کو چاہیے کہ انہیں آپ حکومت دیں اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ کر ان کی اصلاح بھی کریں اور ان کی تنقید بھی کریں اور سپورٹ بھی کریں اس حکومت کو. تو یہ میرے سامنے تو یہ دو شکلیں ہیں, اور مجھے زیادہ جو امکان نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ بنے گی, اور یعنی انڈیپینڈنٹ ایک حکومت بنے گی, اور مسلم لیگ نون ایک صلح جو قسم کی اپوزیشن کے طور پر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے گی. اچھا, یہ سلمان غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی بھی انہوں نے بات کی اور سندھ کی بھی بات کی کہ یہاں پر ترقیاتی کام پنجاب میں تو خیر بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. یہ جو کے پی کے کی حکومت ہے وہ اس سے کوئی مطلب ان کو آتا نہیں کہ ہم بھی کوئی اچھا کام کر لیں؟ دیکھیں بٹ صاحب, یہ تو 18 امینڈمنٹ تھی نا, اس میں صوبوں کو بڑے حد تک بااختیار بھی کیا گیا تھا, وسائل بھی دیے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستانی عوام کو ایک بڑا کریڈٹ دیں کہ انہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں جو مینڈیٹ دیا ہے اس میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا فیصلہ کر دیا ہے کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون حکومت کرے گی, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت بنائے گی, پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی, اور وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے. دیکھیں بعض ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے کارکردگی کے حوالے سے, اور آپ کی جو پہلی ترجیح ہے کسی چیف منسٹر کی وہ آئینی ذمہ داریاں یہ ہے کہ وہ اپنے صوبے کے مفادات دیکھے اور صوبے کے اندر ڈیلیور کرتا نظر آئے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیف منسٹر جو ہے وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کی عدالت میں بھی سرخرو ہونا چاہتا ہے, لیکن اس کی پہلی پرائورٹی جو ہے اپنے صوبے کے مفادات ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کے اندر اگر ان کی یہ حکومت بنی ہے, پختونخوا کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں, اس لیے کہ وہاں پر جو چیف منسٹر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل کے سامنے سرخرو ہونا ہے, جبکہ وہاں کے حالات بہتر نہیں ہیں. لا اینڈ آرڈر وہاں پر دیکھ لیں, خاص طور پہ پختونخوا کے نوجوانوں کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومتوں کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ وسائل پورے کار لائیں, نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کریں اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کو اپنی پرائورٹی میں رکھیں. تو لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ جس طرح پنجاب, ابھی فاروقی صاحب نے جب بات کی ہے نا کہ جی صاف ستھرا پنجاب, میرے سے اگر کوئی پوچھے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ کو کوئی بڑا کریڈٹ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہوا ہے. دوسرا سب سے اہم بات جو ہے, جو ماضی کی
پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں کر سکی، ایون کہ شہباز شریف صاحب بھی رہے، نواز شریف صاحب بھی رہے، ناجائز تجاوزات کا خاتمہ جس انداز میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں ہوا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑا ایشو تھا، یہ سالو ہوا ہے کہ ایک اور بہت بڑا ایشو سالو ہوا ہے سر، وہ جو پراپرٹی کا معاملہ تھا جہاں پر کیسی جو ہیں 40 سال چلتے تھے، وہ ایشو بھی ریزالو ہوا ہے. میں آپ کو اکواڑہ کی مثال دیتا ہوں، میرا اکواڑہ سے تعلق ہے. وہاں پر حق بازار، صدر بازار، وہاں پر موٹر سائیکل نہیں گزر سکتی تھی، آج کل وہاں پر گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر اچھرا بازار بندہ پیدل لنگنا مشکل نہیں جا سکتا تھا، وہاں پر بھی اب گاڑیاں جاتی ہیں کہ جب آپ اچھا اس میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ یا حکومتوں کے پاس کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتانے اور دکھانے کے لیے ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر بڑا پلس ہوگا نا تو لوگوں کے اندر آپ کا سیاسی کیس ہوگا. کیا پختونخوا کی گورنمنٹ کے پاس بڑا پلس یہی ہے کہ وہ اپنی ایک لیڈرشپ کی بات کرے، وہ پاکستان کے اندر ایک الزام تراشی کی سیاست کو رواج دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی ایک نوجوان چیف منسٹر ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کی عدالت میں بھی سرخرو ہونے کی کوشش کریں. وسائل آپ کے پاس بے پناہ ہیں، وسائل آپ کو اضافی بھی دیے جاتے ہیں، تو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بھی بہتر کریں، وہاں کے نوجوانوں کی روزگار، ان کے لیے ایجوکیشن کا بندوبست کریں، اور خاص طور پہ وہاں پر جب تک کہ لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں ہوگا ان کی گورنمنٹ آگے نہیں بڑھ سکے گی، وہاں پر استحکام نہیں آ سکے گا. پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر بہتر ہے، سندھ کے اندر جواب دہی کا عمل ہے، بلوچستان میں حالات خاصے خراب تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی حکومت نے ایک چیلنج کو قبول کیا ہے اور وہاں پر بھی صورتحال بہتر ہوئی ہے. بلوچستان ہمارا معاشی مستقبل ہے، بلوچستان کے اندر امن جو ہے اسلام آباد اور پنڈی کی ضرورت ہے، وہاں پر اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. اور اگر بلوچستان کے اندر آپ کا امن ہوتا ہے، سی پیک کا منصوبہ آپ کے پاکستان کے معاشی مستقبل کی ضمانت بنے گا. اچھا یہ سر اب سلمان غنی صاحب ایک بڑا حساس سا معاملہ ہے، اور یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانے کی بھرپور کوشش کی گئی، آپ جانتے ہیں اس بات کو، اور اب وہ جو 4 سب سے بڑے کیا کہتے ہیں جنہوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، ان میں شوکت میر، عمر نذیر کشمیری، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان خان جو ہیں، ان کے خلاف محکمہ داخلہ جو ہے آزاد کشمیر کا، ان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ان کی گرفتاری کے لیے انعام بھی رکھ دیا گیا کہ ان کو جو ان کی گرفتاری کے لیے اطلاع دے گا اس کو انعام دیا جائے گا. اب یہ جو صورتحال ہے اس کو نمٹنے کے لیے آزاد کشمیر گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے، آپ اس سے سیٹسفائی؟ میں تو جی وہاں کے پرائم منسٹر سے بڑا سیٹسفائیڈ ہوں. میں نے ان کا ایک ٹی وی انٹرویو دیکھا. دیکھیں میں ابھی جو بات کر رہا تھا نا، اصل چیز ہوتی ہے پولیٹکس میں پولیٹیکل ایٹیچیوڈ، کہ میری ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ شخص وہاں بیٹھ کے اس ساری صورتحال کے باوجود ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ڈائیلاگ کی بھی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے. اگر ان کے 37-38 مطالبات تھے، اگر اس میں سے 36 ہو گئے ہیں اور پھر وہ بیٹھا یہی کہہ رہا ہے، اس پابندی کے باوجود بھی اس نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کشمیر بڑا خوبصورت اور ہمارے لیے بڑا حساس علاقہ ہے، اور جو کچھ وہاں پر کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں آپ کے پروگرام کی وسعت سے ایک بات ضرور کہوں گا. دیکھیں کچھ جگہ پہ کہا گیا کہ شاید ان کے انڈیا سے رابطے، میں نہیں مانتا، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس کے پیچھے ایک خود مختار کشمیر والی بات ضرور ہو رہی ہے. وہ ایلیمنٹ کہاں سے موو کر رہا ہے؟ وہ انگلینڈ سے موو کر رہا ہے. دیکھیں ہمارا ایک ریاست کا ایک سٹانس ہے، ہمارے سٹانس پہ تو ابھی پچھلے ہفتے چائنا نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہے سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے ساتھ منسلک ہے. تو کشمیری پاکستانی ہیں، ہم سے بڑھ کے پاکستانی ہیں، اور ان کے بارے میں اس طرح کا کوئی شکوک کا اظہار نہیں ہو سکتا. البتہ جو لوگ وہاں پر انارکی طاری کرنا چاہتے ہیں، جو ریاست کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام خود اس کا نوٹس لیں گے. خود کا نوٹس لیا ہے سر انہوں نے. اب ظاہر ہے کشمیر کے آپ نے 4 لوگوں کی بات کی ہے، لیکن میں ان 4 لوگوں کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے وہاں پر شہید ہوئے. جی وہ شہید ہوئے ہیں، بالکل. یہ سب سے بڑی اہم بات، آپ نے بڑی اچھی زبردست بات کی ہے. اچھا امداد سومرو صاحب، اب ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ ڈائیلاگ کریں، اور آپ انتخابات ہو رہے ہیں اس میں حصہ لیں، اور اگر آپ جیتتے ہیں تو آپ اپنے ایجنڈے کے مطابق چیزوں کو آگے چلائیں، لیکن اس کی طرف وہ نہیں آ رہے. اس کا کیا مطلب؟ آخر وہ کیوں ڈائیلاگ سے بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا جو ہے گو کے مطالبات پولیٹیکل ہیں، زیادہ تر مطالبات مانے بھی گئے، بلکہ چند دن پہلے سر 97% مطالبہ مانے گئے. وہ اپنے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے تو سارے نوٹیفیکیشن دکھایا کہ سارے مطالبات تو مانے گئے. اب اگر 12 سیٹوں کا معاملہ ہے، اس پر فیصل ممتاز راٹھوڑ صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ان سے ہم کسی نقطے پر اتفاق ہم میں ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل تو یہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کریں، اسمبلی میں الیکشن میں لڑیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مذاکرات
کرتے بھی ہیں اور مذاکرات کے ساتھ ساتھ پھر وہ جتھا بندی بھی کرتے ہیں کہ جب مذاکرات کی ٹیبل ایک ہی سیشن ہوا اس دوران جس وفاقی وزراء گئے تھے تو وہاں پر بھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ 9 تاریخ کی جو لاک ڈاؤن کی کال ہے جو آج ہے وہ آپ مؤخر کر دیں 6-7 دن کے لیے. ہم مشاورت کر لیتے ہیں سب سے, تمام اسٹیک ہولڈر سے, خاص طور پر آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹی سے, پھر ہم بیٹھ جائیں گے, پھر کوئی حل نکال لیتے ہیں. تو حل تو پولیٹیکلی نکالنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور یہ ریاست کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا بند کر کے پورا. اور انہوں نے تو اعلان کیا تھا کہ یہ آپ 1 مہینے کا راشن اکٹھا کر لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ارادے بہت زیادہ ان کے کہیں آگے کے. اگین سلمان صاحب جو بات کر رہے ہیں یا فیصل ممتاز راٹھوڑ نے جو بات کی ہے کہ مذاکرات کی طرف ان کو آنا چاہیے. اگر مذاکرات وہ نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں مطلب تحریک انصاف بھی تو انہوں نے بھی تو کوئی 9 مئی کیا تھا, 9 جون ہے آج. یہ ویسے فروقی صاحب لیکن ایک نقطہ میں جو آپ نے سوال کیا تھا نا کے پی کے والا, دیکھیں آئین کا حلف جو ہوتا ہے نا, آپ آخری 30 سیکنڈ فروقی صاحب کے تھے وہ اب کھا گئے ہیں. اچھا اب بول لیں. میں بول لوں سر, اس وقت جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ پشاور میں بیٹھے, اڈیالہ میں بیٹھے, جی وہ آئین کے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے. وہ اڈیالہ کی حلف کی پاسداری کر رہے ہیں, آئین کے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے. لیکن پاکستان آئین کے تحت چل اور آئین کے تحت ہی چلے گا. جتنے بھی ایسے لوگ جو آئین سے ہٹ کر بات کرتے ہیں ان کی بات نہ پہلے کبھی سنی گئی ہے نہ آئندہ سنی جائے گی. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.